سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تو آئیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد تنویر قادری صاحب وہ آئیں اور قریب آقا علیہ السلام کے فرامین سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ایک نعرہ ذرا بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء والکبریاء والعلا، خالق الارض والسماء، خالق الحب والنوى المخزون، عالم ما كان وما يكون، نور الأفئدة والعيون، سرور القلب محزون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا مناظر له، ولا جسيم جسم جسم لا ولا كسيم قسم قسم لا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وملوكيته وملكه وشمسه وقمره وأرضه وسمعه وسماء وحده من يشرك به في ذاته أو صفاته أو عاداته أو عنوانه أو كلامه. ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا ومأوانا وملجانا وجميلنا وأجملنا وكريمنا وأكرمنا وشفيقنا وأشفقنا ورحيمنا وأرحمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على جمال محمد، اللهم صل على جلال محمد، اللهم صل على قال محمد، اللهم صل على منال محمد، على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. خدا ہے جن کو عظیم کہتا، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے، خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر. آیا ہے وہ ان پہ ذرہ ذرہ، آیا ہے وہ ان پہ ذرہ ذرہ، جسے رکھو تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی،
सिमट के सारी ज़मीं आई, बनी हथेली पे मिसल राई, सहाबा ने भी गवाही दी जहां में डंके बजा बजा कर। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं, उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं। आज भी सब की झोलियों को भर रहे हैं, सभी को तैबा बुला बुला कर। हमारा रिश्ता हमारे आका से दाइमी है, हमारा रिश्ता हमारे आका से दाइमी है। हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे, सरों की फसलें कटा कटा कर। अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना के बाद तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जिसने हमें मुसलमान बनाया और अपने आखिरी हबीब लबीब इमाम अम्बिया सय्यदुल अम्बिया फ़ख्रुल अम्बिया ज़ीनतुल अम्बिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का उम्मती पैदा फरमाया। दुआ है कि अल्लाह रब्बे कायनात खल्क़े कायनात की बारगाह में दुआ है कि हम सब का यहाँ पे जमा होना कबूल फरमाकर इस बज़म को, इस इह्तिमाम को, इस प्रोग्राम को, इस महफ़िल पाक को अल्लाह रब्बे कायनात कबूल फरमाकर साहबज़ादा फौजी साहब के रिश्ता अज़वाज के अंदर मोहब्बत पैदा फरमाए और एक दूसरे का हर मोड़ पे साथी बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। क़िबला कारी मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है और साहबज़ादा कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इनके सामने गुफ्तगू करना यूँ है कि जैसे बास के सामने चिड़िया की मिसाल होती है। और इस तरफ कारी मोहम्मद फजल फरीदी साहब हैं, तो इनके सामने गुफ्तगू करना यूँ है जैसे नहर फुरात के सामने छोटी सी नदी होती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बारगाह में होशगुजार हूँ, कुछ बातें मैं आपको अर्ज़ करूँगा, उसमें से कुछ कड़वी बातें भी आएंगी और कुछ सबक अमोज़ बातें भी आएंगी। तो आपने मोहब्बत के साथ बैठना है। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा कि ए महबूब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। अब रब ने राज़ी करना है और करना मुस्तफ़ा को है। तो बुखारी शरीफ में आता है क़यामत के दिन तक हमारे आका उस वक़्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक सारी उम्मत जन्नत में न चली जाएगी। जब तक एक उम्मती भी सरकार का पीछे रहा मेरे आका राज़ी होंगे ही नहीं, तो मेरे आका क़यामत के दिन उस वक़्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक पूरी उम्मत जन्नत के अंदर न चली जाए। अब राज़ी रब ने करना है। फरमाया वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि अनकरीब आप राज़ी हो जाएंगे। अब आपने इसकी मुख्तलिफ शरूहात सुनी होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, आप अबुल बशर हैं, इंसानियत का नुक्ता आगाज़ है, आदमियत का सिलसिला हज़रत आदम से चलता है। अर्ज़ की हज़रत कि आपने सारी ज़िंदगी रोया पड़ा है, सारी ज़िंदगी इस्तिग़फ़ार करते रहे, सारी ज़िंदगी आहो जारी करते रहे। इसमें फ़लसफ़ा क्या था कि सारी ज़िंदगी इस्तिग़फ़ार करते रहे, रब की याद में गुजार दी, आहो जारी में गुजार दी। तो हज़रत आदम यही जवाब देते हैं, इसलिए मैंने सारी ज़िंदगी इस्तिग़फ़ार किया है ताकि मेरा रब राज़ी हो जाए, ताकि मेरा रब राज़ी हो जाए। हज़रत नूह से पूछते हैं कि ए नूह अलैहिस्सलाम, नबी का काम कश्ती बनाना नहीं है, आपने जो कश्ती बनाई है उसका मकसद क्या था? कि नबी तो इसलिए आता है कि उम्मत की तबलीग करे, उम्मत की तरबियत करे, अल्लाह का जो दीन है, जो पैगाम है वो उम्मत तक पहुँचा दे। तो आपने जो कश्ती बनाई है उस कश्ती को बनाने का मकसद क्या था? आप भी यही जवाब देते हैं कि ताकि रब राज़ी हो जाए। हज़रत इब्राहीम से पूछा, ऐ इब्राहीम, जिस आग की तरफ आप जा रहे हैं, हर बंदा ज़िविल उक़ूल जो है, जिसके पास अकल की दौलत है, वो जानता है कि आग जो है ये बंदे को जला के राख कर डालेगी। लेकिन जब आपसे पूछा गया, ऐ इब्राहीम, जिस आग की तरफ आप जा रहे हैं वो आपको जला के राख कर डालेगी, तो उसमें जाने में क्या फ़लसफ़ा है, क्या लॉजिक है, क्या वजह है? आप भी
فرماتے ہیں کہ آگ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے پوچھا، اے اسماعیل ذبیح اللہ، آپ چھری کے نیچے جا رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، عقل رکھتا ہے کہ جب گردن چھری کے نیچے جائے گی، چھری جو ہے اس کی گردن کو اس کے دھڑ سے جدا کر دے گی۔ لیکن جناب اسماعیل سے پوچھا، اے اسماعیل، جس چھری کے نیچے آپ جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ گردن جو ہے وہ کٹ کے ساڑ کے ہو جائے گی، لیکن پھر بھی آپ نے جانا قبول کیوں کیا؟ آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ سے پوچھا، اے عیسیٰ روح اللہ، آپ کے بارے میں لوگ جو تھے وہ عجیب و غریب باتیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں ان کی ماں ان کو کہاں سے لے کے آئی۔ تو آپ سے پوچھا، آپ کے دروازے پہ دستک دی، اے عیسیٰ روح اللہ، آپ لوگوں کی باتوں کو برداشت کیوں کرتے ہو کہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ پتہ نہیں ان کی ماں ان کو کہاں سے لے کے آئی؟ آپ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جناب صدیق اکبر سے پوچھا، اے صدیق اکبر، ہاتھ پہ ڈنگ کیوں کھایا؟ وہ یہی جواب دیتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ جناب عمر فاروق اعظم سے پوچھا، اے عمر بن خطاب، کفار کو ان کے ناخنوں سے جلے کیسے چھوا دیے؟ اس میں منشا کیا تھی؟ اس میں چاہت کیا تھی؟ آپ بھی یہی جواب دیتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ جناب عثمان غنی سے پوچھا، اے عثمان بن عفان، ساری دولت، سارا خزانہ، سارا مال، ساری دولت مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کیوں کی ہے؟ آپ بھی یہی جواب دیتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ جناب مولا کائنات سے پوچھا، اے امام علی، سارا خطبہ حسین ابن علی سے پوچھا، اے حسین ابن علی، سارا خاندان، سارا قبیلہ، سارا خاندان جو تھا وہ مصطفیٰ کے قدموں پہ، مصطفیٰ کے دین پہ قربان کر دیا۔ اس میں فلسفہ کیا تھا؟ اس میں وجہ کیا تھی؟ آپ بھی یہی فرماتے ہیں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ الحرش نتیجہ یہ نکلتا ہے، کائنات میں کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی اولو العزم رسول ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی بشر ہو، کوئی اولو العزم رسول ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، کائنات میں جو بھی آیا اس کی رضا یہی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد علیہ السلام۔ ہر بندے کی رضا یہی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور رب کی رضا یہ ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اب رب نے اپنے محبوب کو دیا کیا ہے کہ رب اتنا عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر یہ مطلق ہے کہ رب نے دیا، جب رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کو یہ دیا ہے، یہ نہیں دیا، جب رب نے مطلق رکھا ہے کہ میں نے سب کچھ دینا ہے، محبوب راضی ہو جائے گا، تو پھر دوسرے جو مذہب والے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیا، یہ نہیں دیا۔ جب رب نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تو رب کی تصدیق کو، رب کے حکم کو انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو رب نے فرمایا، اے محبوب، میں آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس کا ایک واقعہ سنیں کہ رب نے اپنے محبوب کو علم بھی بڑھا دیا، شان بھی بڑھی دی، حسن بھی بڑھا دیا۔ حضور کو رب نے حسن کی طرح دیا تھا، اس کا ایک واقعہ سنیے۔ ایک بدو آدمی تھا، دیہاتی آدمی، پیٹو آدمی، وہ رہتا تھا حضور کے زمانے کے اندر۔ اس نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں نے حضور کو دیکھنا ہے، گھر سے چلا۔ جب حضور کے گھر اکبر میں پہنچتا ہے، حضور کے در دولت میں پہنچتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کس کو ملنا ہے؟ وہ عرابی جو تھا، دیہاتی آدمی، ابھی حضور کو دیکھا نہیں، دیدار نہیں کیا، دل میں طلب ہے، دل میں تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے کہ میں نے اپنے آقا کو دیکھنا ہے۔ جب حضور کے دروازہ اقدس پہ دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ حضور جو ہے وہ طواف کرنے کے لیے کعبۃ اللہ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ عرابی دیہاتی آدمی، اس کو نقل کیا ہے امام نعیم بن حماد بروزی علیہ الرحمہ نے، کتاب کا نام الفتن ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ عرابی دیہاتی آدمی، وہ بھی خانہ کعبہ کے پاس آتا ہے۔ اس نے اب دل میں یہ خیال کیا کہ اب وقت کافی ہے، میں بھی طواف کر لیتا ہوں۔
بعد میں کھلا وقت ہوگا، حضور کو دیکھ لیا جائے گا، حضور کی زیارت کر لی جائے گی۔ اس نے بھی صحابہ کو طواف کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا اس نے صحابہ کو کراس کیا، صحابہ سے آگے نکل گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ حضور سے بھی آگے نکل گیا۔ صحابہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو میرے آقا نے فرمایا یہ نہ دیکھو یہ کون ہے، یہ دیکھو یہ کس محبت سے آیا ہے، یہ کس محبت سے آیا ہے، یہ کس عقیدت سے آیا ہے۔ تو وہ جو عراقی تھا وہ ایک وظیفہ کر رہا تھا، یا کریم یا کریم یا کریم۔ میرے آقا نے اپنا وظیفہ چھوڑ دیا، اس غلام والا، اس عراقی والا، اس دیہاتی آدمی والا وظیفہ شروع کر دیا۔ اس نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ کون ہے، ابھی یہ نہیں پتا کہ جس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں وہ یہی نبی کھڑا ہے، ابھی حضور کو دیکھا نہیں، تو حضور کے قریب آیا، حضور کا بازو پکڑ کے کہا اتحزؤ لکونہ عراقیا، مجھے عراقی سمجھ کے میرا مذاق اڑاتے ہو، مجھے عراقی سمجھ کے، مجھے پیٹو سمجھ کے، مجھے دیہاتی سمجھ کے میرا مذاق اڑاتے ہو۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں مذاق نہیں کرتا، میرے آقا نے فرمایا میں مذاق نہیں کرتا۔ پھر اس نے جو جملہ کہا حضور کے حسن کی، حضور کے حسن کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر آپ خوبصورت نہ ہوتے، اگر آپ خوبصورت نہ ہوتے تو میں آپ کی شکایت اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو لگاتا، اگر آپ خوبصورت نہ ہوتے تو میں آپ کی شکایت اپنے نبی کو لگاتا۔ جس کی شکایت لگانی ہے، جس کو لگانی ایک ہی ہستی ہے، ابھی دیکھا نہیں ہے، یہ طرف تھی کہاں سے چلا، طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، حجر اسود کو چوم لیا، حتیم کو چوم لیا، تمام عمرہ کر لیا، لیکن ابھی پتہ نہیں کہ جس کو دیکھنے کے لیے آیا وہ سامنے ہستی کھڑی ہے۔ یہ وہی چہرہ تھا، یہ وہی چہرہ تھا جب حلیمہ سعدیہ نے دیکھا، کہا اے آمنہ میں نے مکے کے تمام بچوں کو دیکھا ہے، میں نے مدینے کے تمام بچوں کو دیکھا ہے، ان کی اولادوں کو دیکھا ہے، اتنا حسین و جمیل چہرہ مجھے نظر نہیں آیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اے حلیمہ سعدیہ میں نے مکے کے تمام بچوں کو دیکھا، مدینے کے ارد گرد جو بستیاں ہیں، مکے کے ارد گرد جو بستیاں ہیں، ان کے تمام بچوں کو دیکھا، میں نے بھی اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ ساتھ ہی حضرت عبد المطلب کھڑے تھے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے آمنہ تم مدینے کی بات کرتی ہو، تم مکے کی بات کرتی ہو، میں یمن میں گیا، میں فارس میں گیا، میں حبشہ میں گیا، میں روم میں گیا، میں نے روم کے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے یمن کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کی اولادوں کو دیکھا، ان کے صاحبزادوں کو دیکھا، ان کے وزیروں کو دیکھا، مجھے بھی اتنا کوئی حسین و جمیل چہرہ نظر نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل کیا پتا کیا؟ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، جبریل امین فرماتے ہیں لبد مشارق الارض و مغاربہا، میرے جبریل امین فرماتے ہیں عبد المطلب میں نے 14 طبق چھان مارے ہیں، زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہے، میں نے بھی اتنا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا۔ رب نے فرمایا جبریل تو دیکھتا کیسے، میں نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہی نہیں۔ رب نے فرمایا کہ اے جبریل تو دیکھتا کیسے، اتنا حسین میں نے بنایا ہی نہیں ہے، اتنا جمیل میں نے بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایسا حسین پیکر تراشا کہ رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا ہے کہ چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن اترتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہ ایسا حسین پیکر تراشا کہ رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا ہے کہ چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا کا چہرہ یوں چمکتا تھا اذا سر و استنار وجہہ، جب حضور مسکراتے تھے حضور کے چہرہ انور سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ اور فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام جب مسکراتے تھے، بات کرتے تھے، سدایا دانتے سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ ایسا حسن دیا میرے آقا کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے، اور حضور کو اللہ رب کائنات نے بڑا کچھ دیا ہے، بڑا کچھ دیا ہے، اور اس انداز کے ساتھ دیا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ اب رب نے راضی کرنا ہے،
تو راضی کس نے ہونا؟ محبوب نے ہونا ہے۔ تو میرے محبوب قیامت کے دن تک اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک پوری امت جنت میں چلی جائے گی۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے تو فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آخری بات، اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو علم بھی بڑھا دیا، شان بھی بڑی دی ہے۔ علم اتنا دیا کہ ایک عرابی آدمی تھا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس واقعے کو امام الوائز علیہ الرحمہ نے جامع المعجزات کے اندر نقل فرمایا۔ ایک عرابی آدمی تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اس کے پاس ایک جانور تھا۔ اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا اور میرے آقا نے فرمایا او عرابی آدمی یہ جانور فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی حضور، آپ کے قدموں پہ اس طرح کے لاکھوں سینکڑوں جانور میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ جانور مجھے دے دو، بیچ دو، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ صبح آ کے لے جانا، اس کے پیسے صبح لے جانا۔ اس نے کہا حضور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ عرابی آدمی حضور کی بارگاہ سے واپس پلٹا، رستے کے اندر مولا کائنات کھڑے تھے، مولا علی کھڑے تھے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ او عرابی آدمی کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضور کی بارگاہ میں گیا تھا اور میرے پاس ایک جانور تھا، حضور نے وہ خرید لیا، میں نے بیچ دیا، اور حضور نے فرمایا اس کی قیمت جو ہے وہ صبح آ کے لے جانا۔ تو مولا علی نے فرمایا جاؤ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو اگر کل اور میری آپ کی ملاقات نہ ہو تو اس کے پیسے کون دے گا؟ اب وہ لوگ جو صحابہ کی شان میں بھونکتے ہیں کہ صحابہ کو مرتبہ نہیں دیا، علی کا پہلا نمبر تھا، صدیق کا چوتھا نمبر تھا، صدیق کا دوسرا نمبر تھا۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے یہ عقیدہ خلفائے راشدین کا واضح فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رب نے کس کو دیا ہے؟ صدیق اکبر کو دیا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر میں نہ ملوں تو اس کے پیسے تمہیں صدیق دے گا۔ پھر وہ عرابی آدمی واپس پلٹا، پھر مولا علی نے روک لیا، کہا حضور نے کیا فرمایا؟ کہا حضور فرماتے ہیں کہ اس کے پیسے میں نہ ملوں تو صدیق دے گا۔ کہا پھر جاؤ، پھر عرض کرو حضور کی بارگاہ میں دستے دراز ہو کے سوال کرو کہ حضور آپ نہ ملے، صدیق اکبر نہ ملے، پھر پیسے کون دے گا؟ پھر وہ آیا، سوال کیا، میرے آقا نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، میں نہ ملوں، صدیق نہ ملے، اس کے پیسے تمہیں عمر بن خطاب دے گا۔ پھر واپس پلٹا، پھر مولا علی نے فرمایا پھر جاؤ، پھر وہ عرابی آدمی آیا، پھر سوال کیا تو میرے آقا نے فرمایا گھبراؤ مت، اس لیے کہ اللہ نے عثمان کو بڑی دولت دی ہے اور جذبہ بھی دیا ہے اور خواہش بھی دی ہے کہ میں مصطفیٰ کے دین پہ قربان کر دوں۔ اگر صدیق نہ ملے، فاروق نہ ملے، محمد مصطفیٰ نہ ملے تو پھر اس کے پیسے تمہیں عثمان بن عفان دے گا۔ اب پھر وہ آیا، اب جو کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، حضور تو جزئی ہے یا کلی ہے، تو اب پھر وہ مولا علی کے پاس جب پہنچا تو مولا علی نے فرمایا آپ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ ہمارا نمبر کب آئے گا، علی کا نمبر کب آئے گا۔ وہ عرابی آدمی حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتا ہے، عرض کی حضور صدیق نہ ملے، عمر فاروق نہ ملے، عثمان بن عفان نہ ملے، آپ بھی نہ ملے، پھر اس کے پیسے کون دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اس علی سے لے لینا جو تمہیں بار بار بھیج رہا ہے، اس علی سے لینا جو تمہیں بار بار بھیج رہا ہے۔ امام الوائز نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد وہ نتیجہ نکالتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تخیلات کی دنیا میں گوتا لگایا، تصورات کے سمندر میں گوتا زد ہوا، میں نے عرض کیا حضرت آپ کسی اور جگہ پر نبوت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، بھیجنے والا علی ہے، کبھی غلام صدیق کا نام، کبھی غلام فاروق کا نام، کبھی غلام عثمان غنی کا نام، آپ کو کیسے پتا چلا کہ بھیجنے والا علی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم اس زندگی کی بات کرتے ہو، اس حیاتی کی بات کرتے ہو، میرے علم کی شان یہ ہے، میرے علم کا عروج یہ ہے، میرے علم کی وسعت یہ ہے، میرے علم کی بلندی یہ ہے کہ جس وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا
فرشتے لوہے محفوظ پر انسانوں کی تقدیریں لکھا کرتے تھے، میں ان کلموں کے لوگوں سے جو آواز آیا کرتی تھی اس آواز کو بھی سن لیا کرتا تھا۔ یہ ماں کے پیٹ کی بات ہے، مادر رحم کی بات ہے، میرے آقا ماں کے پیٹ میں ہے تو اپنے غلاموں کی جو تقدیر لکھی جا رہی ہے اس کو بھی سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا حضور علیہ السلام کی شان سنانے اور عرض کرنے کی، اور ہم سب کو اللہ رب کائنات توفیق عطا فرمائے، اور اس شادی کو اللہ رب کائنات دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس شادی خانہ آبادی کے اندر اللہ رب کائنات مزید برکتیں عطا فرمائے، اور قبلہ قاری محمد اقبال چشتی صاحب کے کاروبار کے اندر، ان کی عمر کے اندر، عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد تنویر قادری صاحب آپ خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ